मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। सूरह मारिज की इन आयात पर कई महीनों से दर्स चल रहा है। अल्लाह ताला ने इंसान की एक खसलत बयान की कि ये जल्दबाज है और जल्दबाजी में एक गलत फैसला करता है। वो गलत फैसला ये, जब इसको बिल्लों के लड़ने की आवाज़ आती है तो उधर देखना शुरू कर देता है, हालांकि ये बयान सुनने के लिए बैठा हुआ है। जब भी बयान चल रहा हो ना, कोई भी काम होगा, लोग उधर देखने शुरू कर देंगे। ये भी जल्दबाजी है ना। तो इंसान जल्दबाजी में जब कोई मुसीबत पहुंचती है तो बेसब्रा होता है, जब कोई खुशी पहुंचती है तो इतराता है। ये दोनों चीज़ें इंसान को डिप्रेशन में लेके जाती हैं, उसकी ज़िंदगी का सुकून छीन लेती हैं। क्योंकि ये दुनिया की दौड़ ऐसी चीज़ है कि इसका कोई एंड है ही नहीं, कोई इंतहा है ही नहीं। ये मुकाबले में करते रहो और मर जाएगा, पेट नहीं भरेगा इसका। तो इसलिए अल्लाह ने फरमाया कि अगर तुम चाहते हो ज़िंदगियों में सुकून आ जाए और एक अच्छी ज़िंदगी गुजरे तुम्हारी, तो चंद अलामतें अपने अंदर पैदा कर लो, फिर गुर्बत में भी मज़े होंगे। वो अलामतें क्या हैं? सबसे पहली बात, इल्लल मुसल्लीन, अपना ताल्लुक अल्लाह से मजबूत करो। हर एक से रिलेशन है और बनाना चाहता है इंसान, लेकिन जिसने पैदा किया, जो सबसे ज्यादा हमारे करीब है, सुकून जिसके हाथ में है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दिल जो है ना, दिल ये अल्लाह की दो उंगलियों के बीच में है, जैसे चाहता है घुमा देता है। परेशानी एक ऐसी बला है कि इसके लिए परेशानी का सबब होना जरूरी नहीं है। खुशियों में भी अल्लाह परेशानियां दे सकता है इंसान को, और गमों में भी खुश रख सकता है। तो नबी ने फरमाया कि इंसान का जो दिल है, बैना उसबुअहिर रहमान, अल्लाह की दो उंगलियों के बीच में। दो उंगलियां इसलिए कहा कि एक उंगली से कंट्रोलिंग मुश्किल होती है, तो हमें समझाने के लिए कि दो उंगलियों को तो यूं घुमाना है बस अल्लाह को। सही है ना। हमारे दिल को अल्लाह ने ऐसे घुमाना है, ऐसे घुमा दिया टेंशन, इस तरह घुमा दिया खुश। तो हजरत हकीम अख्तर साहब रहमहुल्लाह ताला एक बड़ी जबरदस्त बात बताया करते थे कि बादशाह जब बादशाहों पे हमला करते हैं ना, मुल्कों पे, तो बादशाह कभी भी हमला छोटे लोगों पे नहीं करता। मिसाल के तौर पर अमेरिका कहे कि यार मैंने अंडा मोड़ अपने कंट्रोल में लेना है, तो दुनिया बोलेगी छोड़ यार, मुफ्ती तारिक मसूद के कंट्रोल में है ना, तूने क्या करना है। वैसे कंट्रोल में मेरे भी नहीं है, एक मिसाल दे रहा हूं। तो अमेरिका जब हमला करेगा भाई, वो किसी बड़े कंट्री पे वार करने की कोशिश करेगा, या ऐसी जगह जहां वसाइल बहुत ज्यादा निकलने का चांस हो। ऐसे छोटे मोटे मुल्कों पे, छोटे मोटे इलाकों पे वो अपना टाइम वेस्ट नहीं करेगा। हाँ, अंडा मोड़ में सोने की कान निकल आई तो बोलेगा भाई फिर कब्जा करना है। तो बादशाह हमेशा बादशाहों पे हमला करते हैं, बड़े लोगों पे हमला करते हैं। अल्लाह बादशाह है पूरी कायनात का। वो जब इंसान से नाराज होता है ना, तो वो ये नहीं करता कि उससे ये नुकसान करा दिया, ये नुकसान करा दिया, ये नुकसान करा दिया। वो डायरेक्ट कंट्रोल किस पे करता है? दिल पे। कहता है इससे सुकून छीन लो, इससे सुकून छीन लो, सब कुछ होते हुए टेंशन दो इसको। तो तभी कुरान क्या कहता है, फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यिबा, कि जो लोग भी मेरी इताअत करेंगे, पैगंबरों की बात को मान के चलेंगे, हम उनको एक बेहतरीन जिंदगी देंगे, पाकीज़ा जिंदगी, अट्रैक्टिव जिंदगी देंगे। और जो मेरे जिक्र से, मेरी याद से, मेरे अहकाम से एराज करेंगे, मुझसे अपना रिलेशन मजबूत नहीं बनाएंगे, तो हम क्या करेंगे? फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का,
ان کو دنیا میں ہی تنگ زندگی دے دیں گے. اب دیکھو ایک طرف قرآن کہہ رہا ہے کہ کافروں کی مستیوں کو دیکھ کے متاثر مت ہو, لا یغررک تقلب الذین کفروا فی البلاد, کافر جو زمین میں عیش کر رہے ہیں ان سے متاثر نہ ہو. دوسری طرف اللہ کہتا ہے میں نافرمانوں کو تنگ زندگی دوں گا. اے اللہ ادھر تو کہہ رہا ہے ان کی عیاشی والی زندگی ہے, ادھر تو کہہ رہا ہے تنگ زندگی ہے, تو یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی. یہ ایسے ہی ہو گیا, آپ نے کہا یار اس کی عیاشی دیکھ کے متاثر نہیں ہونا, بہت عیاش آدمی ہے, بڑے مزے کر رہا ہے. پھر آپ کل کہہ رہے ہیں یار بیچارہ بہت تنگ زندگی میں ہے. تو آپ کہو گے کل تو آپ کہہ رہے تھے کہ موجیں ہی موجیں ہیں, آج کہہ رہے ہو کہ آپ اس کی زندگی کیا ہے, تنگ. تو قرآن ایک ہی جگہ پہ یہ باتیں کر رہا ہوتا ہے کہ ان کی میں عیاشی ہے, دوسری طرف کیا کہہ رہا ہوتا ہے کہ جو نافرمانی کرے گا تنگ زندگی دوں گا. تو کیا مطلب بھائی, ظاہری لحاظ سے تنگ نہیں ہوگی. بعض لوگ جیلوں میں بھی خوش زندگی گزار دیتے ہیں, جیلوں میں بھی خوش رہ کے گزار دیتے ہیں وہ. بعض لوگ 1000 گز کے بنگلے میں جہاں ٹینشن کی کوئی چیز نہیں ہے وہاں بھی بستروں پہ رات کو ڈپریشن سے تڑپتے ہیں. وجہ کیا ہے بھائی, دل کس کے ہاتھ میں ہے, بولو, اللہ کے ہاتھ. بین اصبعی الرحمن, رحمان کی 2 انگلیوں کے بیچ میں اللہ گھما دیتا ہے. تو ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی اس پہ بہت زور لگایا کرتے تھے کہ خدا کی نافرمانی کر کے کوئی خوش رہ ہی نہیں سکتا. یہ ہو نہیں سکتا کہ خدا کو ناراض رکھو اور پھر آپ خوش بھی ہو. اللہ نہیں پنپنے دے گا آپ کو. وقتی خوشی ہوتی ہے گناہ کی, وقتی, وہ تو چرسی کو. گناہ کی جو خوشی ہے نا وہ پتہ ہے کیسی خوشی ہے, جیسے ہیروئن جی کو ہیروئن ملے تو کتنا خوش ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو کیا مطلب, پھر تو ہمیں بھی پینی چاہیے. لیکن ہمیں پتہ ہے جب تک ملی ہوئی ہے, جیسے ہی ہیروئن چھن گئی جتنی ڈپریشن میں یہ جائے گا نا, خودکشی کے خیالات آئیں گے. تو اتنی ڈپریشن میں پھر دنیا میں کوئی بھی نہیں ہوتا جتنے ہیروئن چیوں کی زندگی عذاب میں گزرتی ہے. اب ہیروئن چی نارمل آدمی کو دیکھ کے کہے کہ میں ہیروئن پی رہا ہوں, ایسے ان لائف کو انجوائے کر رہا ہوں, اور مفتی طارق مسعود وہ انجوائے کر ہی نہیں رہا, وہ تو بیٹھا ہوا ہے 4 شادیوں کی بات کر کے بس دل کو تسلیاں دے رہا ہے. یہ اصل انجوائے تو کون کر رہا ہے؟ ہیروئن چی کہے گا کون کر رہا ہے؟ میں کر رہا ہوں. تو ہم کہیں گے بے وقوف, یہ 4 منٹ 2 منٹ کی انجوائمنٹ ہے, ہم بغیر پیے لائف کو انجوائے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اس لیول کی انجوائمنٹ نہیں ہے جو تو کر رہا ہے, تو نشے میں بوڑھا جا رہا ہے. تھوڑی دیر میں جب یہ نشہ اترے گا اور تجھے چاہت ہوگی اور نہیں ملے گی جب تجھے, یہ پھر دیکھ تیرا حال کیا ہوتا ہے. ہمیں تو ملے ٹھیک ہے, نہیں ملے تو بھی برابر پینی نہیں ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ تو ہر گناہ میں ایک لذت ہے وقتی عارضی, بس. یہ جو فحش فلمیں دیکھ کے لڑکے اپنی ٹھڑک پوری کرتے ہیں نا, ہمیں سکون مل جائے گا, نہ, یہ لت پڑ جائے گی. عذاب میں ڈال دیا تم نے اپنے آپ کو, اب اسی میں پڑے رہو, مر جاؤ گے, اللہ بچائے اس عذاب سے. پڑے رہو اسی میں پوری رات. لڑکے بتاتے ہیں پوری رات بیٹھے رہتے ہیں فحش فلموں, کتنا ٹائم برباد, پھر پوستیوں کی طرح پڑے ہوئے سوتے رہتے ہیں, کتنا وقت برباد. پھر یہ ٹھڑک ختم نہیں ہوتی, پھر دوبارہ. تو یہ تو ڈپریشن ہے بھائی, سکون میں تو ہے جس کو عادت ہے ہی نہیں. تو جس ٹھرکی کو فحش فلموں میں یا زنا میں جو لذت ملتی ہے نا, جو ان چیزوں سے بچتا ہے, وہ تمام تر لذتیں اللہ اس کو بیوی میں دے دیتے ہیں. وہ تمام تر لذتیں اللہ اس کو کہاں دے دیتے ہیں؟ حلال میں, کیونکہ اس کی نظریں دائیں بائیں ہیں ہی نہیں. اس کو اپنی بیوی چاہے وہ بدصورت ہی کیوں نہ ہو, یہ انسان کی نفسیات ہے. جب وہ 20 قسم کی, دیکھو میں ایک مثال سے بات سمجھاتا ہوں. جب آپ کے سامنے ادھر ماش کی دال, ادھر مونگ کی دال, ادھر, بلکہ پہلے ایک دوسری مثال دیتا ہوں. آپ کو شدید بھوک لگ رہی تھی اور شدید پیاس لگ رہی تھی, 2 دن سے کھایا نہیں آپ نے, اور آپ کے سامنے آ گئی مسور کی دال اور روٹی,
طبیعت سے پھوڑے گا نا آدمی, کیا خیال ہے؟ طبیعت سے پھوڑ دے گا, کچھ ہے ہی نہیں اور اس کے سامنے صرف روٹی ہے, اور کیا ہے بولو؟ دال, دال روٹی بس. اس کو وہ لذت آئے گی نا اس دال روٹی میں, کیونکہ نہ اس کے پاس قورمے کا آپشن ہے, نہ بریانی کا, نہ نلی بریانی, نہ رواج والی بریانی, اور نہ حیدرآبادی بریانی, نہ کراچوی بریانی, اور نہ چپلی کباب, کہیں سے خوشبو بھی نہیں آ رہی. تو اس کے پاس سامنے ہے کیا؟ صرف اور صرف دال. پھوڑ دے گا وہ. ہم نے دیکھا ہے غریب لوگوں کو جب بھوک سے نڈھال ہوتے ہیں ایسا طبیعت سے کھاتے ہیں. ہمارے نا اوپر والے گھر میں ایک دفعہ بلی, کوئی مزدور نے کام کیا تو بلی بھی اوپر چلی گئی اسی کی سیڑھیوں سے. اب مزدور کو پتا نہیں چلا, وہ اتر گیا, سیڑھیاں لے گیا, بلی اوپر ہی رہ گئی. اب بلی کا بچہ تھا وہ, اس کو نیچے آنے کا, تھوڑا سا بڑا بچہ تھا, نیچے آنے کا راستہ ہی نہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں. ہم محسوس کر رہے ہیں مسلسل میاؤں 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 کی آوازیں آتی ہیں, پتہ نہیں کہاں سے آتی ہیں. میں نے کہا یار یہ چھت پہ دیکھنا چاہیے, سیڑھیاں منگوائی, چھت پہ چڑھ کے دیکھا بلی کا بچہ 2 دن سے بھوکا یا 3 دن سے بھوکا. ظاہر ہے وہ تو اوپر ہے نا, وہ تو نیچے آ نہیں سکتا, سیڑھیاں ہٹا لی گئی ہیں. خیر میں نے اس کو نیچے اتارا, میں نے کہا بھائی اس کو کھانے کو فوراً دیں. ہم نے جیسے ہی تھوڑا سا اس کو گوشت ڈالا, جو اس نے کھایا ہے نا, ایسا خوشی سے نہیں پاگل ہو رہا ہوتا, جیسے نئی نئی شادی ہوئی ہے ابھی اس کی, تو کسی اور کے خرچے پہ. تو اتنا خوش مجھے ایسا سکون ملا نا کہ یار دیکھو کتنا اس بیچارے کو خوشی محسوس ہو رہی ہے. پھر ہم نے اس کو پانی بھی پلایا, اور ایسا کھا رہا ہے ایسے طبیعت سے. عام بلی کو ڈال دیں اتنا شوق سے نہیں کھائے گی. تو انسان کی بھی یہی نیچر ہے, جب اس کے پاس 8-10 آپشن نہیں ہوتے, آپشن ہی ایک ہی ہے, اور اس کو اس کی خوشبو بھی نہ آ رہی ہو, تو وہ دال کو قورمے سے زیادہ مزہ آتا ہے اس میں. دال کھانے میں اس کو مزہ قورمے سے زیادہ آئے گا. شدید پیاس لگ رہی ہو, آپ کے پاس نہ شربت کا آپشن, نہ ناریل کے پانی کا آپشن, 20 قسم کے مشروبات ہو ہی نہیں, صرف پانی ہو, ایسا لطف اللہ پانی میں رکھتے ہیں کہ اس سے بہتر کوئی نعمت لگتی نہیں ہے. نیند دیکھ لو, آپ کے پاس ایئر کنڈیشن روم میں سونے کا آپشن بھی نہیں ہے, آپ کے پاس گدے پہ سونے کا آپشن بھی نہیں ہے, آپ کے پاس کوئی بستر بھی نہیں ہے, ایک منجی ہے بس, وہ بھی ٹیڑھی میڑھی, یا بلکہ ایک چھوٹا سا صوفہ ہے, پورے آپ ہی نہیں رہے. آپ کتنا جاگ لوگے, یار میرے پاس سونے کی سوٹیبل جگہ نہیں ہے, اب میں کیا کروں, وہ دیکھو کیسے مزے سے ایئر کنڈیشن روم میں سو رہا ہے. لیکن نہیں, ایک ٹائم آپ آئے گا, آپ کو اتنی زبردست نیند مسلط ہوگی آپ کے اوپر کہ آپ کو بس بیٹھنے کی کہیں جگہ مل جائے, آپ کہو گے یار یہیں سر رکھ کے سو جاؤں گا, سسرال کے کندھوں پہ سر رکھ کے سو جاؤ گے, حالانکہ ممکن ہی نہیں ہے. سالے کے کندھے پہ سر رکھ کے سو جاؤ گے. آپ کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ کوئی سالے کے کندھے پہ سر رکھ کے سو جاؤ. اور ایسی مزے کی سفر میں ہوتا ہے نا ہمارے ساتھ, جاگ جاگ کے جب تھک جاتے ہیں تو پھر بستر نہیں دیکھتا انسان, پھر تو کہتا ہے کہیں بھی گرے, بس ایسی مزے کی نیند آتی ہے, ایسی مزے کی. وجہ کیا ہے بھائی, کوئی اور آپشن ہی نہیں ہے. تو نیند تو آپ کی فطری ضرورت ہے, فطرت آپ کے اوپر نیند کو مسلط کر دیتی ہے. اور عام چارپائی پہ نیند کی وہ لذت فطرت آپ کو دیتی ہے جو کسی لینڈ لارڈ کو ایئر کنڈیشن روم میں اور نرم ملائم گدوں میں میسر نہیں ہے. ہم نے بچپن میں ایک ملفوظ پڑھا تھا کہ ایک شخص نے کہا کہ جب میں نے دیکھا کہ ایئر کنڈیشن کمروں میں سونے والوں کی نیند اور فٹ پاتھوں پہ سونے والوں کی نیند, سونے سے پہلے تو فرق ہوتا ہے, سونے کے بعد کوئی فرق نہیں رہتا, تو کہتے ہیں مجھے یقین ہو گیا کہ اللہ واقعی انصاف کرتا ہے. یعنی اللہ نے ایسا نہیں ہے کہ غریب کو کوئی آپشن ہی ہے, اللہ اس کو اس میں وہ لذت دے دیتے ہیں بھائی.